अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड लिसनर्स। मैं हूं आपकी होस्ट हमदा नवाज और आप देख रहे हैं उर्दू नावल डायरी। आज हमारे नावल यारम की एपिसोड 15 है। एपिसोड 14 का हमने एंड किया था जब मम्मा महर की बेटी मॉर्गन की शादी होती है। मॉर्गन की शादी में अमरहा शाह बाली बनती है। अब हम आगे किस नंबर 15 पढ़ते हैं। आलियान मुस्कुराया। वह मुस्कुरा सकता था। इसकी आंखों ने सुनहरे रंग को थाम रखा था। गुलाबी फूलों के गुलदस्ते में मुस्कुराहट इनकी थी। झिलमिल करती मोती जुड़ी लहरों में इसका दिल लुकचुप गुपचुप हो रहा था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। भाग कर जाए और वायलन को अपनी ठोड़ी तले लेकर धनाधुन कर डाले या छत के साथ झूलते फानूस के साथ झूल जाए और ऐलान करता फिरे, या कई फूलों के गुलदस्तों को अपनी बाहों में भरकर सुनहरी पोशाक के कदमों तले ढेर कर दे। और ये भी कम था, ये सब भी कम था। सब भी कम होता, सब कम ही लगता है। मोहब्बत इस अरूज का जज्बा है कि सब अदायगियाँ तोला माशा ही लगती हैं। यूनिवर्सिटी फिर से आबाद हो चुकी थी। 17 जनवरी से इम्तिहानात शुरू थे। सब दिन रात पढ़ने में मसरूफ़ हो चुके थे। इसके सब दोस्त इसके लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर आए थे। वो खुश थी कि सब ने इसे याद रखा था, लेकिन वो किसी को भी ये ना बता सकी कि इसने सबको कितना याद किया था। इनके जाने के बाद इसका क्या हाल हुआ था। मैं वापस आ चुका हूँ, मुझे नज़र आ रहा है। मॉर्गन की शादी के बाद ये इनकी पहली मुलाकात थी। तो चलिए फिर। वो स्वीडन का पानी पीकर पहले से ज़्यादा खूबसूरत होकर आया था। कहाँ? होमकमिंग ड्रिंक के लिए, घर वापसी की दावत के लिए। जो जा चुके थे, इन्होंने जो मैनचेस्टर में रह चुके थे, इनसे होमकमिंग ड्रिंक पी थी। खाने पीने का अच्छा अंदाज था। मैं ऐसी ड्रिंक को नहीं जानती। वो साफ मुकर गई, जबकि वो वीरा और एनओन को पिला चुकी थी। नहीं जानती तो मैं बता देता हूँ। टोनी विल्सन कहता है, दिस इज़ द मैनचेस्टर, वी डू थिंग्स डिफरेंट हियर। ये मैनचेस्टर है, हमें इनफरादियत का खिब्त है। तो जब हम घर वापस आते हैं तो इसे भी मुख्तलिफ अंदाज से ट्रीट करते हैं। तुम मैनचेस्टर में हो, तुम्हें ये करना पड़ेगा। सिर्फ 2 पाउंड की कॉकटेल है और बस। वो जान छोड़ने का कतन इरादा नहीं रखता था। वो इसे 2 पाउंड की कॉकटेल के लिए करीबी कैफ़े ले आई, जहाँ और भी बहुत से स्टूडेंट्स 2 पाउंड की कॉकटेल पी रहे थे। नए साल के लिए क्या क्या अहदो पैमान किए हैं तुमने? सुस्ती ना करना और वक्त पर नोट्स बनाना। दूसरे सेमेस्टर में 80% रिजल्ट लाना। अज़म से कहकर वो मुस्कुराने लगी। वो हंसने लगा, लेकिन अमरा ने कोई लतीफ़ा नहीं सुनाया था। अब तुम क्यों हंसे? क्योंकि तहकीक कहती है कि 60% से ज़्यादा लोग साल के पहले ही हफ्ते में खुद से किए गए अहद भुला देते हैं, और बाकी के 40% से ज़्यादा अफराद ये काम 6 माह के अंदर कर गुजरते हैं। मैं इन 60% में से नहीं हूँ, और ना ही 40% में से। इसने अज़म से कहा, मुझे फ़ख्र है तुम पर। इसने इसे चिढ़ाया। 2 पाउंड की ड्रिंक वो आहिस्ता आहिस्ता पी रहा था कि वो ख़त्म ना हो जाए। तुम देख लेना, मैं शानदार कामयाबी हासिल करूँगी। मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। स्वीडन का पानी इसे बुरी तरह रास आया था। तुम मुझे चैलेंज दे रहे हो? मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ। टेबल पर मुक्का मारकर इसने कहा। अगर मैं जीत गई, अमरा ने उंगली उठाकर कहा। मुश्किल है। अगर मैं जीत गई फिर? नामुमकिन है। 2 शाने ना में हिलाए। अमरा ने गुस्से से इसकी तरफ देखा। पाकिस्तान में ऐसे मौक़ों पर कहा जाता है, तुम्हारे मुंह में खाक। वो बड़बड़ा कर रह गई। तो जो तुम कहोगी मैं वो करूँगा। वो गले में फंदा डालकर छत से लटक जाना ही क्यों ना हो। वो इतना नालायक समझता है अमरा को। ठीक है, फिर 1.5 साल बाद मिलते हैं। इसी मेज़ पर तैयार रहना फंदा डालने के लिए। मतलब तुम 1.5 साल तक मुझसे मिलोगी नहीं? मैं चैलेंज वापस लेता हूँ। उफ, मतलब इस मामले को हम 1.5 साल बाद देखेंगे। ठीक है। वो मुस्कुराने लगा, चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट। ये अंग्रेज़ खुद को समझते क्या हैं? समझते हैं सब यही कर सकते हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। सब कर सकते हैं हम। खैर, अमरा देख लेगी इस अंग्रेज़ को अब। इम्तिहानात में 1 हफ्ता था और सब जनवरी के पहले हफ्ते ही वापस आ चुके थे, और जनवरी की बर्फबारी में ईरान का मोहसिन रसूली और मिस्र का मूसा फुटबॉल खेलना चाहते थे। इम्तिहानात तो फिर आ जाएंगे, बल्कि साल में 2 बार। लेकिन ऐसी गजब की 100 साला रिकॉर्ड तोड़ती बर्फबारी शायद फिर ना आए। ईरानी और मिस्री यकीनन सोते में भी खुद को फुटबॉल खेलते पाते होंगे, और अपनी ज़िंदगी के ख़ास दिन शादी पर भी फुटबॉल खेलने के बुलावे को रद्द नहीं कर सकते होंगे। मोहसिन रसूली ने 2 टीमें जमा कर ली थी। मैच के लिए बर्फ़ से अटे ग्राउंड में रात को मैच था। बर्फ़ का ढेर और इस पर फुटबॉल का मैच। वाह, तुम भी मेरे साथ खेलोगी? वीरा ने कहा। अमरा हंसते हंसते बेहाल हो गई। क्या मुसीबत आ गई है तुम्हारी जान पर? वीरा ने घूंसा मारा इसकी कमर पर।
میں نے کبھی موبائل پر فٹ بال گیم نہیں کھیلی، تم مجھے برف پر خونخوار کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے کہہ رہی ہو؟ یعنی میری موت برف پر واقع ہونی ہے؟ کون سا کھیل کھیلتی ہو تم؟ ویرا ایک اور گھونسا مارنے کے لیے تیار ہوئی۔ لوڈو دادا کے ساتھ، ہا ہا ہا۔ کبھی کبھی کرکٹ، وہ بھی اگر کوئی بچہ گیند کروائے آہستہ سے تو میں بلہ چلا لیتی ہوں۔ ٹینس بال سے، ہارڈ بال سے بالکل بھی نہیں۔ تو تم لڑکیاں فارغ وقت میں کیا کرتی ہو پاکستان میں؟ سائیکل تم نہیں چلاتی، دوڑ لگانے کے لیے تمہیں کہا تو تم نے انکار کر دیا تھا، کوئی گیم بھی نہیں آتی تمہیں، کھانے کے علاوہ کچھ کرنا آتا ہے تمہیں؟ ہاں نا، چگلیاں کرنا اور بات بات پر لڑنا، امرا نے اردو میں کہا اور ہنسنے لگی۔ تو امتحانات 6 دن بعد شروع تھے اور وہ میچ کھیلنے کی تیاری کر رہے تھے۔ لڑکیوں میں ایک ویرا تھی اور ایک لاء ڈپارٹمنٹ کی وکٹوریہ۔ وکٹوریہ کارل کی ٹیم میں تھی اور ویرا محسن رسولی کی ٹیم میں۔ جس طرح کی بمبار کھلاڑی ویرا تھی، اسے دونوں ٹیمیں شامل کرنے کے لیے تیار تھیں، لیکن ویرا نے چالاکی کی، اس نے محسن رسولی کی ٹیم میں شمولیت کی۔ محسن رسولی اپنی یونیورسٹی میں فٹ بال کے لیے ہی تو مشہور تھا، اس کے امکانات روشن تھے جیتنے کے، اور وہی ہوا، محسن رسولی کی ٹیم جیت گئی۔ 200 سے 200 کے قریب اسٹوڈنٹس آئے تھے میچ دیکھنے، دستانے پہنے، مفرل لپیٹے، کافی پیتے، منہ سے بھاپ اڑاتے، ہر گول پر گراؤنڈ کو سر پر اٹھانے والے۔ امرا کو بھی پڑھنا تھا، لیکن وہ ویرا کے لیے آ گئی تھی، اور اچھا ہی کیا آ گئی، ورنہ برف کے ڈھیر پر فٹ بال کے ساتھ بمباری کرتی ویرا کو کیسے دیکھتی؟ امرا کا حلق بیٹھ گیا تھا چلا چلا کر۔ اس نے کس قدر حسرت سے ویرا کو دیکھا، وہ برف کے ڈھیر پر فٹ بال کے ساتھ ایسے بھاگ رہی تھی جیسے لاؤنج میں کارپیٹ پر بھاگ رہی ہو۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے کہ وہ برف میں خود کو دفن کر لے گی لیکن ہارے گی نہیں۔ کارل نے پہلا گول کیا تھا اور ویرا نے اسے ایسے دیکھا تھا جیسے اس کی گردن دبوچ لے گی، اور اس نے گردن دبوچ لی تھی۔ اس نے یکے بعد دیگر 2 گول کیے تھے، مخالف ٹیم کی کمر توڑ ڈالی تھی۔ وہ پریشر میں آئے اور بمشکل سے مزید 1 گول کر کے ہار گئے۔ اسٹوڈنٹس نے ویرا ویرا چلا کر پورا گراؤنڈ سر پر اٹھا لیا۔ ویرا ڈیوڈ بیگم کی بے نیازی اور میسی کی چھپی رستمی کے لیے اسٹوڈنٹس کو دیکھا، ہاتھ ہلایا اور اپنی دائیں آنکھ کے کنارے کو رگڑ کر کارل کو دیکھا اور آنکھ ماری۔ کارل کو تو جیسے آگ ہی لگ گئی، اس کی شکل دیکھنے لائق تھی۔ ٹیم غصے میں آ کر بھڑک چکی تھی اور ویرا شاید یہی چاہتی تھی، وہ بھڑک بھڑک کر برف پر گرتے جاتے اور محسن رسولی کی ٹیم فٹ بال کے لیے اڑی جاتی۔ ویرا برف کی پیداوار تھی، اسے برف پر ہرانا مشکل تھا، یہ اس کی بے عزتی ہوتی، اور اس نے روس کی برف کی عزت رکھ لی اور وہ لوگ میچ جیت گئے۔ امرا کو بڑی خوشی ہوئی، ویرا کے جیتنے کی نہیں، کارل کے ہارنے کی۔ وہ سب لوگ گراؤنڈ کے گرد گھیرا بنائے کھڑے دونوں ٹیموں کے میچ دیکھ رہے تھے۔ میچ ختم ہوا، سب کو پھر سے پڑھائی یاد آ گئی اور سب جلدی جلدی کھسکنے لگے۔ اب امرا نیٹ کے پاس کھڑی منہ کھولے ہنس رہی تھی، اس کا جی چاہ رہا تھا کہ ویرا کو کندھوں پر اٹھا لے، ورنہ کارل کو ہی اٹھا کر پھینک دے، اور نہیں تو برف پر پیٹ پکڑ کر لوٹ پوٹ ہو کر ہنسے۔ کچھ میچ اس نے دادا کو بھی دکھایا تھا، وہ بھی ویرا ویرا چلا کر لاہور میں بیٹھے ویرا کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ تمہیں بڑی ہنسی آ رہی ہے؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، کافی سنجیدہ لگ رہا تھا، جیسے ہار کے بعد لوگ لگا کرتے ہیں۔ ہاں آ رہی ہے، امرا نے ایک اور کہکا لگایا۔ برا کیا، آنکھوں کو چندیا کر کارل نے اسے تاڑا، جیسے کہا اچھا تم ٹھیک ہے پھر۔ وہ چند قدم آگے چلا گیا، اس کے ہاتھ میں فٹ بال تھا، اور پھر وہ ایک دم سے پلٹا۔ امرا ویرا کی طرف جا رہی تھی، اس کا دھیان کارل کی طرف نہیں تھا۔ کارل نے پلٹ کر پوری قوت سے اس کے سر پر فٹ بال کی کک لگائی۔ امرا توازن قائم نہ رکھ سکی اور گر گئی۔ جیسے ہی وہ گری، کارل نے تیزی سے اس کے سر پر جمی سرخ اونی ٹوپی کو کھینچ کر اس کی ناک تک گھسیٹ دیا۔ جی ناک تک، یہ کیا بدتمیزی ہے، امرا چلائی۔ یہ بھی بہت برا کیا تھا امرا نے۔ کارل نے مٹھی بھر برف اس کے چلاتے منہ میں ٹھونس دی۔ امرا نے ہاتھ سے برف منہ سے نکال لی تو کارل نے تیزی سے اپنے گلے میں اونی مفرل کو نکال کر اس کی گرہ بنا کر اس کے دونوں ہاتھوں میں ڈالی اور گرہ کس دی۔ وہ جو اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی اور بری طرح لڑک گئی۔ یہ کیا، ٹوپی ناک تک، برف منہ میں، ہاتھ بندھے ہوئے۔ اب کارل نے کسی مشین کی طرح اس پر برف اچھالنی شروع کر دی۔ امرا بمشکل برف منہ سے اگل سکی، اس کے دانت ٹھنڈ سے ٹوٹ جانے کے قریب تھے، اور کارل منحوس اسے برف کے ڈھیر میں دفن کر رہا تھا۔ وہ کھلے عام منہ کھول کر ہنس رہی تھی۔ اب ظاہر ہے ہارے ہوئے لوگوں کو
ایسی ہنسی بری بھی لگ سکتی ہے۔ ویرا، امرا بمشکل چلائی۔ ویرا ذرا دور محسن رسولی کے ساتھ میچ کی صورتحال پر غور کر رہی تھی۔ امرا کی طرف اس کی پشت تھی اور کارل کسی کرین کی طرح اس پر برف اچھالتا ہی جا رہا تھا اور اس نے امرا کو برف کے ڈھیر میں دفنا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے امرا برف میں یہ دن بھی دیکھنا تھا امرا نے۔ ویرا، وہ چلائی۔ اس کی آنکھوں پر ٹوپی تھی، اسے نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ ویرا کہاں ہے۔ برف کا ایک ڈھیر اس کے منہ پر آ کر گرا کہ لو اور چلاؤ۔ کاش دادی کا کہا سچ ہوتا، وہ واقعی منحوس ہوتی اور کارل کے ہاتھ ٹوٹ جاتے اس کے ساتھ یہ سب کرتے۔ کارل، ویرا کی دھاڑ سنائی دی۔ اس نے بڑھ کر امرا کے سر پر ٹوپی اٹھائی اور امرا نے دیکھا کہ ویرا نے ایک بے حد ناکام کوشش کی اپنی ہنسی کے فوارے کو روکنے کی۔ وہ گردن تک برف میں دھنس چکی تھی، ناک سرخ ہو چکی تھی، ہونٹ نیلے اور غصے سے وہ نیلی پیلی لال سب ہو رہی تھی۔ جیسے ہی ویرا نے ٹوپی اٹھائی، کارل اور ویرا دونوں کے منہ سے ہنسی کے فوارے نکلے۔ دادا آپ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے امرا نہیں ویرا ہونا چاہیے تھا، امرا نے دل میں سوچا۔ جب ویرا نے اسے برف سے نکال کر کھڑا کر چکی تھی تو کارل نے امرا کی طرف اشارہ کیا۔ میچ ہو جائے، تم اور میں۔ کیا بات کی تھی کارل نے، وہ بھی امرا سے۔ اسے فٹ بال نہیں آتا، مجھ سے بات کرو۔ تم پرے رہو جنگر بیل، مجھے اس دا لاسٹ ڈک سے بات کرنی ہے۔ وہ چپ کر کارل کی شکل دا لاسٹ ڈک دیکھنے لگی، غصے میں اتنا لال پیلا ہونے کے باوجود اس کے خلاف کچھ نہ کر سکی۔ افسوس، 20-25 فٹ کے فاصلے سے ہم ایک دوسرے کے سر پر فٹ بال کی کک لگائیں گے۔ وقت 10 منٹ، بولو۔ پلوٹو سر پر لگا بال ایک گول ہوگا۔ پلوٹو، ایک اور نام؟ پلوٹو خاموش کھڑا اندازہ لگا رہا تھا کہ کیا وہ یہ کر سکتی ہے؟ نہیں، وہ یہ بھی نہیں کر سکتی۔ اندازہ لگایا جا چکا تھا۔ نہیں، امرا نے انکار کر کے جان چھڑائی۔ فاصلہ 10 منٹ۔ وہ آج ہر صورت اس کے سر پر کک لگانا چاہتا تھا۔ نہیں، امرا نے ایسے کہا جیسے شاہ ایران نے اپنا تخت کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہو کہ آج آپ اسے سنبھالیں، تو وہ کہتی ہو نہیں بھائی نہیں، بس نہیں کہہ دیا نا، بس نہیں۔ نہیں، کارل نے واضح دانت پہ دانت جمائے اور غصے کو چھپا کر اس کی طرف دیکھا کہ وہ یہ بھی نہیں کر سکتی جو 5 سال کے بچے بھی کر کے جیت سکتے ہیں۔ کارل کو بس موقع چاہیے تھا اس کا سر پھوڑنے کا، اسے برف کی مار مارنے کا۔ چلو، 10 قدم ہارنے والے کو برف میں گردن تک صبح تک دھنسے رہنا ہوگا۔ جنگر بیل نے امرا کو آنکھ ماری کہ کھیل لو، پر پاگل تھی کیا وہ؟ ابھی شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کی حیثیت نہیں ہوئی تھی اس کی۔ امرا کے لیے میں کھیلتی ہوں، ویرا نے ہاتھ اٹھایا۔ تمہارے لیے کھیل بدل جائے گا۔ 20 فٹ کا فاصلہ رکھتے ہوئے ہاتھ سے ہمیں سر پر بال مارنی ہوگی۔ وقت 10 منٹ۔ ٹھیک ہے، شاہ ایران کا تخت ویرا نے قبول کیا۔ سٹاپ واچ امرا کو دے کر ان کا کھیل شروع ہو گیا۔ 20 فٹ کا فاصلہ رکھ کر فٹ بال کو درمیان میں رکھ دیا گیا۔ فٹ بال پر پہلے کارل جھپٹا، ویرا بھاگی، لیکن کارل نے پھرتی سے اس کے سر پہ بال دے ماری۔ بال ویرا کے ہاتھ آ گئی۔ اس نے کارل کا نشانہ لیا لیکن کارل جل دے گیا۔ بال کارل کے ہاتھ میں آ گئی۔ ویرا کو بال کو اپنے سر پر لگنے سے بچانا بھی تھا اور بال کو اپنے قابو میں بھی کرنا تھا۔ برف پر پھسلتے گرتے، بال پر جھپٹتے، مقابلہ 9ویں منٹ میں 5-4 تھا۔ کارل 5 اور ویرا 4۔ 10ویں منٹ میں کارل نے ویرا کے سر پر ایک اور گول کر دیا۔ ویرا بری طرح سے برف پر گری۔ آخری منٹ، امرا چلائی۔ وہ بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی۔ آخری منٹ میں ویرا زیادہ سے زیادہ ایک ہی گول کر سکتی تھی نا۔ گراؤنڈ میں چند ایک اسٹوڈنٹ بھی موجود تھے جو ویرا اور کارل کی مستیاں دیکھ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا وہ مذاق میں کوئی کھیل کھیل رہے ہیں۔ آخری 15 سیکنڈز۔ امرا پھر زور سے چلائی۔ وہ بھاگتے بھاگتے ویرا کے قریب جا چکی تھی۔ کارل ان سے دور تھا۔ بال ویرا کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے کارل کے سر پر دے ماری، لیکن کارل پھر بچ گیا اور وہ بال پر جھپٹا اور پھرتی سے جھک کر بال اٹھا ہی رہا تھا کہ ویرا پھولے ہوئے سانس کے ساتھ چلائی، بھاگ امرا بھاگ! کہتے وہ خود بھی برفانی چیزے کی طرح گیٹ کی طرف بھاگی۔ امرا بھاگنے کی تیاری تو کر رہی تھی، پر ویرا کے کہتے ہی اس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ بھاگ امرا! ویرا پھر سے چلائی۔ کارل ان کے پیچھے جنگلی تیندوے کی طرح پڑا۔ امرا نے اپنی لاہور میں کھائی گئی ساری خوراکیں زندہ کی اور پورا زور لگا کر بھاگی۔ ویرا نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی رفتار کے ساتھ بھگانے لگی، لیکن کہاں ویرا، کہاں امرا۔ امرا برفانی چیتا تھوڑی تھی، جتنی مرضی صحت بخش غذائیں کھائی ہوں ان کا استعمال تو کبھی نہیں کیا گیا تھا نا۔ بھاگی تو کبھی تھی نہیں وہ، ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔
ایسے برف ملی تھی اور نہ ہی کارل نامی بلا جو ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ ویرا کے ساتھ بھاگتے امرا منہ کے بل گرتے گرتے کئی بار بچی۔ امرا گر جاتی، کارل موتی سے پیچھے سے آ لیتی تو بہت برا ہوتا۔ کارل کہیں پیچھے برف پر پھسل کر گر گیا تھا، ورنہ وہ ان سے 10 قدم پیچھے نہ ہوتا۔ ویرا اپنی سائیکل پر جھپٹی اور اسے چلایا۔ امرا چلتی سائیکل پر بیٹھی۔ ویرا نے ہی اسے چلتی سائیکل پر بیٹھنا سکھایا تھا۔ اس کا ماننا تھا ایمرجنسی میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کام آتی ہیں۔ ایمرجنسی کارل میں یہ بات کافی کام آ رہی تھی۔ ویرا نے اپنی رولر کوسٹر کو دنیا کی تیز ترین جاپانی ٹرین بنا ڈالا، جو چلتی ہے تو لگتا ہے کہ اڑ رہی ہے۔ رولر کوسٹر کو بھی اڑا رہی تھی۔ ویرا کارل کی آواز ان کے پیچھے آئی۔ پھولے سانس کے ساتھ وہ چلایا، کون ویرا؟ ویرا چلائی، وہ یہ جا وہ جا۔ جب وہ کارل کی پہنچ سے دور ہو گئیں تو رولر کوسٹر کی رفتار آہستہ کی گئی۔ ہنس ہنس کر ان کا برا حال تھا۔ برف سے ڈھکے چھپے مانچسٹر میں ان کی ہنسی کے کمکمے جل بجھ رہے تھے۔ امرا شاید ہی اپنی زندگی میں کبھی اتنا ہنسی ہوگی۔ اس کا پیٹ پھٹنے کے قریب تھا۔ تم ہار کیسے گئی؟ امرا نے اس کی کمر میں چٹکی بھری۔ یعنی میرے لیے کھیلتے ہی ہار گئی یو جنگر بیل؟ کبھی کبھی انسان ہار بھی تو جاتا ہے نا۔ ویسے اگر میں جیت بھی جاتی تو کارل نے بھاگ جانا تھا۔ ہم اس جن کو برف میں دھسا سکتے تھے بھلا؟ میری دادی کا ماننا ہے کہ میں منحوس ہوں۔ میری وجہ سے سارے کام خراب ہو جاتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے، تباہی بربادی، ایسا سب ہو جاتا ہے۔ اچھا، تم تو پھر بڑے کام کی ہو۔ تم وائٹ ہاؤس کے سامنے ایک گھر کیوں نہیں خرید لیتی؟ روس کے تھوڑے سے حساب کتاب باقی ہیں امریکہ کے ساتھ، تم وہ حساب کتاب کیوں نہیں برابر کروا دیتی ہمارے؟ اگر تم واقعی ویسی ہو تو سچ تم ہمارے بہت کام کی ہو۔ ہمارا حساب چکا چکو تو روس آنا، گارڈ آف آنر دیا جائے گا تمہیں۔ گارڈ آف آنر؟ امرا ہنستے ہنستے بے حال ہو گئی۔ اس کی نحوست کو گارڈ آف آنر ملنا تھا، کمال ہے۔ یہ میری زندگی کا بہترین وقت ہے۔ ویرا تم ہو، میں ہوں، برف ہے، مانچسٹر ہے اور تمہاری سائیکل ہے۔ میرے لیے اتنے خزانے تھے زندگی کے پاس، سب سے بڑا خزانہ کارل۔ ہا ہا ہا۔ ہنستے ہنستے ویرا سائیکل گرا بیٹھی۔ دونوں سڑک پر گر گئیں۔ انہیں ہلکی سی چوٹ بھی آئی، لیکن اس چوٹ کی پرواہ کسے تھی؟ دونوں سڑک پر گری سائیکل کے پاس ہنسنے میں مصروف تھیں۔ اس کا نام لیتے ہی ہم گر گئے۔ اف، اصل میں منحوس تو کارل ہے۔ امرا کو بڑی خوشی ہوئی کارل کو منحوس ثابت کر کے۔ اس نے جیسے اپنی منحوس ہونے کا بدلہ کارل سے لیا تھا، اور ساری روشن خیالی کے باوجود وہ دادی کی طرح پورا زور لگا کر کارل کو منحوس ثابت کرنے کے لیے تیار تھی، بلکہ اس کام کے لیے پارٹ ٹائم کرنے کے لیے بھی تیار تھی۔ ساری یونیورسٹی جب امرا کے خاندان کی طرح اسے منحوس منحوس کہا کرے گی تو امرا کے اندر ٹھنڈک ہی ٹھنڈک پھیل جائے گی۔ کاش یہ دن دیکھنا امرا کے نصیب میں ہو، کاش یہ دن جلد ہی آ جائے، بلکہ آنے والا ہو۔ کارل دی منحوس مارا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا۔ آج تو میرا پہلا پیپر ہے۔ گھڑی اور کھڑکی دونوں کی طرف دیکھا۔ او گاش، شام کے 5 بج گئے۔ خدایا، میرا تو پہلا پیپر تھا۔ میں تو رات بھر پڑھتا رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا آخر؟ یعنی میرا پیپر گیا؟ یعنی اب یونیورسٹی کا ڈین بھی مجھے فیل ہونے سے نہیں بچا سکے گا؟ میں اتنا وقت سوتا کیسے رہ گیا؟ کیا میں ساری رات پارٹی کرتا رہا ہوں؟ سارا دن سوتا رہا؟ نہیں، میں تو علی کامز میں تھا۔ نہیں، شاید میں تو لائبریری میں تھا۔ او گاش، میں کہاں تھا؟ آخر کوئی مجھے بتائے گا کہ میں کہاں تھا؟ میں نچلے فلور پر واقع شاویز کے کمرے کی طرف بھاگا۔ اس کا دروازہ دھڑ دھڑایا۔ شاویز، میں کل رات کہاں تھا؟ بڑی جلدی بتا۔ اف شاویز، میں بھی سو رہا تھا۔ میری طرح اس کا بھی امتحان گیا، وہ بھی فیل؟ مجھے کیا پتا تم کل رات کہاں تھے، سونے دو مجھے۔ شاویز اندر سے ہی چلایا۔ تمہارا بھی پیپر گیا یا دے کر آئے ہو؟ میں اس کے کمرے کے بند دروازے کے پار چلایا۔ پیپر؟ وہ تو صبح ہے، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ صبح تو گزر گئی، اب تو شام کے 5 بج رہے ہیں۔ تم ٹھنڈے پانی میں ڈبکیاں کیوں نہیں لگاتے؟ صبح کے 5 بجے ہیں، شام کے نہیں۔ او اچھا، سچ میں؟ او گاش، میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ یہ کیرل تھا، ایگزامز کی بے جا دباؤ کا شکار بیچارہ اسٹوڈنٹ۔ یعنی مانچسٹر یونیورسٹی میں اس دیو کا نزول ہو چکا تھا جسے ایگزامز کے نام سے یاد کیا جانا بھی پسند نہیں کیا جاتا۔ تو ایگزامز کے دنوں میں ایک کیرل ہی ایسی کاپی نہیں ہے، اور بھی مختلف کاپیاں ہیں، جیسے کہ یہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے، اپنے فیشن اور ملبوسات کے لیے مشہور لنڈا۔ تم 4-5 مہینے پہلے لائبریری آئی ہوگی۔ ہاں، آئی تو تھی، ایک میگزین چاہیے تھا، پر آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ سارا سیمسٹر چھوڑ کر صرف امتحانات کے دنوں میں لائبریری آنے والے مجھ سے یہی کہتے ہیں، آپ کو کہیں دیکھا ہے۔
دوسرے سیمسٹر کے امتحانات میں آ کر بھی تم یہی کہو گی۔ میں تھک جاتا ہوں بار بار اس سوال کا جواب دے کر، اس لیے ابھی سے بتا رہا ہوں، میں لائبریرین ہوں اور لائبریری میں دیکھا اور پایا جاتا ہوں۔ آنکھ، کان، زبان، دماغ، خاص کر کے بالوں میں طوطے کیسے اڑتے ہیں کبھی دیکھا ہے؟ نہیں۔ مانچسٹر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے امتحانات کے دنوں میں ملے۔ آئی لو یونی میوزیم ایما۔ عام دن میوزیم، یونی میں میوزیم ہے۔ ایما امتحانات کے دن، او شیکسپیئر کو کیا ضرورت تھی اتنا کچھ لکھنے کی، ایک خط کافی نہیں تھا؟ جوناتھن 40% بمشکل لینے والوں میں سے۔ کون شیکسپیئر؟ ڈینیل مانچسٹر کے ہر کلب اور بار کے بارے میں جاننے والا اور 40% کے خواب دیکھنے والوں میں سے۔ میرے چچا جوناتھن غصے میں۔ تمہارے چچا ڈرامے لکھتے ہیں؟ کس تھیٹر میں لگتے ہیں ان کے ڈرامے؟ 2 ٹکٹیں مل جائیں گی؟ ان جیسا ایک اور ہے۔ تم ڈبہ کیوں کھا رہے ہو؟ واک ہاؤس میٹ۔ میں تو پیزا کھا رہا ہوں۔ بے حد لائق فائق لمبا پتلا سا اسٹوڈنٹ کرس۔ تم پیزا ڈبے سمیت کیوں کھا رہے ہو؟ نہیں، میں تو صرف پیزا کھا رہا ہوں۔ یہ دیکھو، او میری پلیٹ میں یہ ڈبہ کہاں سے آ گیا؟ گول گول چشمہ، ملفوف آنکھیں باہر کو۔ تمہارے منہ میں بھی کچھ ڈبے کا حصہ ہے ابھی۔ او خدا کے لیے کرس، اس کھڑکی کو بند کرو۔ لوگ ہاؤس کے وہ واحد اسٹوڈنٹ ہوں گے جو اتنی ٹھنڈ میں بھی کھڑکی کھول کر پڑھ رہے ہیں۔ کھڑکی؟ او تو یہ کھڑکی ہے۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ میرے سارے کپڑے کہاں گئے، اور میرے جوتے بھی۔ لائبریری کی طرف جاتے ہوئے، ہائے جینا، کیسی ہو؟ مائیکل کیمسٹری اسٹوڈنٹ۔ میں ماریا ہوں، بائیو اسٹوڈنٹ۔ جینا ماریا نا؟ ہار نہ مانتے ہوئے سر کھجاتے ہوئے۔ ماریا ایڈم، دونوں ہونٹوں کو بگاڑتے ہوئے۔ ہاں ہاں، وہی کامک کلیرن 1.13 بیش قیمت کار میں آتی ہے۔ میری تیسری نسل میں شاید کوئی اس کار کو خرید کر اسے ہاتھ لگا سکے۔ میں ایسی جرت فی الحال نہیں کر سکی۔ میری حیثیت فری بس میں آنے والی ہے، اور تم؟ میں سر کھجاتے ہوئے۔ ہاں تم مطلب میں کہاں جا رہا ہوں؟ میں پڑھنے لائبریری جا رہا ہوں سارا۔ ماریا، مطلب تم کون ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ سر کھجانے کی باری اب ماریا نے اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ میں؟ اچھا بائے، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ سوزین چلا جاتا ہے۔ میں کون ہوں؟ کیا نام ہے میرا؟ جاتے ہوئے، تمہیں تو لائبریری کی طرف جانا تھا نا ماریا، پیچھے سے چلاتی ہے۔ تم یونیورسٹی سے باہر کی سمت جا رہے ہو؟ تو تعلیمی دور میں کم سے کم 10 بار ہم یہ ضرور سوچتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ امتحانات میں فیل ہونا اتنا آسان اور پاس ہونا اتنا مشکل کیوں ہے۔ 80% پرچے اسی لیکچر باب سوال پر کیوں مشتمل ہوتے ہیں؟ فیل ہونے کی بڑی وجہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے یہ امتحانات ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ Night before exam is like a night before Christmas. You can't sleep and yet hope for a miracle. اسٹوڈنٹس اپنے تعلیمی دور میں معجزات پر بہت یقین رکھتے ہیں اور ان کے رونما ہونے کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ دوسرا اور تیسرا باب پڑھنے کے بعد وہ یہ دعا کرتے سو جاتے ہیں کہ چوتھے، پانچویں اور چھٹے باب میں سے کوئی سوال نہ آئے اور سارا پرچہ دوسرے اور تیسرے ابواب پر مبنی ہو۔ چلو فرض کیا اگر چھٹے باب میں سے کچھ آ ہی گیا ہے تو 80% دوسرے اور تیسرے ابواب سے آئے، وہ پاس کروا دے گا۔ چلو 50% ہی صحیح، اچھا چلو 30 ہی صحیح، بس بہت ہی معجزاتی دعائیں، معجزاتی توقعات۔ امتحانات کے دوران سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس خوش فہم ہوتے ہیں۔ امتحانات کے بعد سب سے زیادہ دنیا بھر میں دعائیں اسٹوڈنٹس کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ خون امتحان نامی بلا چوستی ہے، اور کودتی پھاندتی یہ حقیقی موت رزلٹ کے دن سب سے زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ جی ہاں، سچ ہے یہ۔ امتحان گاہ کے آخری 5 منٹ میں ہر اسٹوڈنٹ موقوف الفطرت طاقت کا مالک بن جاتا ہے۔ وہ ساری کتاب کو لکھ ڈالنا چاہتا ہے، لیکن وقت ہی نہیں ہوتا۔ اور ایک بڑی دردناک حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ یاد بھی آخری منٹوں میں ہی آتا ہے۔ امتحانات ایک لمبی آہ۔ میں نے سارا سیمسٹر ٹھیک سے کیوں نہ پڑھا؟ ایک سوال، ایک محاسبہ اور پچھتاوا جو امتحانات ختم ہوتے ہی اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ ویسے اسے مر ہی جانا چاہیے ہمیشہ کے لیے۔ ایویں ذہن میں کلبلا کر احساس زیاں جگاتا ہے۔ مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے سو جانا چاہیے۔ میں پچھلے 30-25 منٹ سے پڑھ رہا ہوں۔ آخر نیند پر میرا بھی حق ہے، ایک خواہش جس پر فوری عمل کیا جاتا ہے۔ تو سب اسٹوڈنٹ اس سوال کا جواب جاننے سے قاصر ہیں، امتحانات میں اتنی نیند کہاں سے آ جاتی ہے؟ بھوک اتنی کیوں لگنے لگتی ہے؟ ٹی وی، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر پہلے سے زیادہ دلچسپ کیوں لگنے لگتے ہیں؟ کتابوں کی پہچان مشکل کیوں ہو جاتی ہے؟ ویسے امتحانات سے پہلے پوسٹ ایگزام اسپاٹس پلان کر لی گئی تھیں، جیسے کرسمس آنے سے پہلے، کرسمس کے بعد دی اور لی جانے والی پارٹیز پلان کی گئی تھیں۔ کون کون آئے گا پارٹی میں، کہاں ہوگی، کیا کیا ہنگامہ برپا کرنا ہوگا،
امتحانات ختم ہونے کی خوشی میں نہیں، بلکہ امتحانات سے جان چھوٹ جانے کی خوشی میں۔ آس پاس کے بازار، کلبز، ریسٹورنٹ اس انتظار میں تھے کہ جلدی سے امتحانات شروع ہو کر ختم ہوں اور اسٹوڈنٹس بیچارے کچھ پارٹی شارٹی، کچھ مزے شزے کریں۔ بیچارے اسٹوڈنٹس! تو اس یونیورسٹی میں کچھ اس قدر پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ایسے بھی تھے جیسے یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ شاید تم میں سے جم، ناکسو کیرتی جولی۔ ہاں، شاید کئی دنوں سے میں ٹھیک سے منہ نہیں دھو سکا، کپڑے بھی، دانت برش کرنے کا تو بالکل وقت نہیں ملا، ایگزامس ہے نا۔ پیلے دانت نکال کر مسکرا کر کہا جانے والا تاریخی جملہ۔ جی ہاں، تاریخی ہی۔ تمہاری شکل مارشل سے ملتی جلتی ہے۔ میں مارشل ہی ہوں، پڑھ پڑھ کر ایسا ہو گیا ہوں۔ او شٹ اپ کی جدید شکل، اس حالت میں گھر نہ چلے جانا۔ اپنی ڈی این اے رپورٹ بھی دکھائی تو ابھی گھر والے مجھے گھسنے نہیں دیں گے۔ آخر تم تیز تیز کیوں نہیں چلتے؟ ہم یونیورسٹی سے لیٹ ہو رہے ہیں۔ مجھ پر بہت بوجھ ہے گراہم، پر تمہارے ہاتھ تو خالی ہیں۔ میرے سر پر تم نے تو آج ٹوپی بھی نہیں پہنی۔ میرے ذہن پر یار، پڑھائی کا بہت بوجھ ہے۔ میں نے کچھ غیر ضروری کتابیں پڑھ ڈالی ہیں۔ تمہیں یاد تو ہے نا کہ ہمیں 100% میں سے مارکس لینے ہیں، 1000% میں سے نہیں۔ ہاں، پھر بھی میں نے سوچا شاید تو بھئی یہ تو صرف کچھ جھلکیاں تھیں امتحانات کے دنوں کی، اور ظاہر ہے اسٹوڈنٹ دنیا کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو، کم و بیش ایک سی حالت سے گزرتا ہے، ایک جیسے احساسات کا مالک ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیچارہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، بیچارہ۔ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کا ایک خاص تعداد موریفل اسٹڈی ڈوز بھی لیتے ہیں، جسے کھا کر اسٹوڈنٹس کے باقول وہ بنا تھکے اور بنا سوئے کئی گھنٹے آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سے اسٹوڈنٹس وٹامن ٹونگ بھی لیتے ہیں، دیواروں پر نوٹس چپکاتے ہیں پڑھنے سے متعلق۔ اکثر اسٹوڈنٹس کے کمرے کی دیواریں ان نوٹ سے بھری ہوتی ہیں، پھر کہیں جا کر 40% مارکس آتے ہیں۔ یونیکورن ہر اسٹوڈنٹس کے ٹیبل پر رکھا نظر آنے لگتا ہے۔ ایگزام سے متعلق اقوال دیواروں پر چپکا دیے جاتے ہیں اور آئینے میں اپنی ہی شکل دیکھ کر ڈرا جاتا ہے، اور رات کو چنی منی سی نیند میں بھی کتابیں آ کر ڈراتی ہیں۔ تو وہ وقت آ چکا تھا جو نیندیں تو بلا شبہ بگائے گا ہی، ساتھ دادی، نانی، پھوپھیاں بھی یاد کروا کر جائے گا۔ یہ وہی دن ہوتے ہیں نا جب لگنے لگتا ہے کہ ایگزام سیزن کبھی زندگی سے جائے گا بھی نہیں۔ رات کو اپنی مرضی سے سونے والی، صبح آرام سے اٹھنے والی، گپے ہانکنے والی، ادھر ادھر گھوم پھر کر مستیاں کرنے والی، آکسفورڈ روڈ اور اس سے منسلک دوسری سڑکوں پر چہل قدمی کرنے والی۔ کبھی اتنی فارغ رہی ہیں ہم؟ پرنٹ ورک میں بڑی بڑی میزوں پر سنوکر کھیلنے والے، واک ہاؤس کے گراؤنڈ میں آگ جلا کر اس کے گرد بیٹھے رہنے والے، اتنے فارغ۔ کیا یہ سب ہوتا رہا تھا؟ سچ؟ پروفیسر اسٹوڈنٹس کو دیکھ کر زیر لب مسکرا دیتے، جیسے کہتے ہوں اب چڑھے گا اصل فلو۔ لائبریری سٹاف جن بھوت بن جائے، کیونکہ اصل امتحانات تو اسٹوڈنٹس ان کا لینے والے تھے، جو نہیں بھی ہوگا وہ بھی مانگا جائے گا۔ لائبریری اور لرننگ کامس پڑھنے کی جگہ رات دن کھلے تھے اور کچھ ایسا سما پیدا کر رہے تھے جیسے وہاں عام انسان نہ ہو، کسی سیارے سے اتری مشینی مخلوق ہو جو نہ کھاتی ہے نہ سوتی ہے، بس پڑھتی ہی رہتی ہے۔ اگر ساری مانچسٹر یونیورسٹی کو دلہن مان لیا جائے تو کامس ایلن گلبرٹ لرننگ المعروف علی لرننگ کامس اس دلہن کے ماتھے کا جھومر قرار پائے۔ چاروں طرف شیشے سے سجی، شیشے سے بنی اور بلڈنگ کے اندر بیٹھے آپ باہر کی دنیا سے لا تعلق نہیں رہتے، کسی ارب پتی کی ذاتی گھر کی طرح بے حد نفیس اور صاف ستھرا، 5 اسٹار ہوٹل کی طرح چمکتی دمکتی گھر کے ماحول سے کہیں بڑھ کر آرام دہ اور پرسکون نرم گرم علی کامس۔ اسٹوڈنٹ اپنی مرضی سے اپنے تعلیم کے مطابق کامن روم کا انتخاب کر سکتے تھے۔ ہال میں بھی پڑھا جا سکتا ہے جہاں کئی دوسرے اسٹوڈنٹ پڑھنے میں مصروف ہوتے ہیں، گروپ میں بھی، الگ سے گروپ رومز میں بھی، 2-2 4-4 کے گروپ میں بھی۔ یہاں ہر طرح کی سہولت موجود ہے، چارجنگ، LCD کمپیوٹر، انٹرنیٹ، وائٹ بورڈ وغیرہ وغیرہ۔ پورے لرننگ کامن کی ڈیزائننگ اور سجاوٹ ایسی ہے کہ گمان ہوتا ہے پڑھنے نہیں آئے، تفریح کے لیے کسی ہوٹل میں آئے ہیں۔ ساتھ ہی کیفے ہے، اسٹوڈنٹس لرننگ کامس میں آ جائیں تو انہیں کسی دوسری ضرورت کے لیے باہر جانا ہی نہیں پڑتا، وہاں سب کچھ مہیا کر دیا گیا ہے۔ تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے؟ آلیان ہاتھ میں 2 عدد کافی مگ لیے اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ وہ اوپن ہال میں اکیلی بیٹھی پڑھ رہی تھی، اسے ضرورت پڑتی تھی تو وہ اپنی کسی کلاس فیلو سے مدد لینے چلی جاتی تھی۔ تم بزنس کے اسٹوڈنٹ ہو اور میں انگلش لٹریچر کی،
तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? जी, एग्जाम्स के दिनों में स्टूडेंट्स चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे सब्जेक्ट में एक स्कूल का बच्चा भी तुम्हारी मदद कर सकता है। आलियान जैसे स्टूडेंट्स का मिजाज अलबत्ता अरूज पर होता है। तो वो बच्चे स्कूल क्यों जा रहे हैं? यहाँ आकर मास्टर्स क्यों नहीं कर लेते? आलियान ने कह के बुलंद होने को रोका। क्या जवाब दिया था अमरा ने? इन सब बातों से तुम्हारा मतलब है? अमरा ने होंठ सुकेड़े। सीधा और साफ मतलब है। ये बहुत आसान सब्जेक्ट है। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मिजाज अब बिगड़ने लगा था। अमरा को नींद की जरूरत थी। तो मैं बता रहा हूँ, आलियान भरपूर नींद लेकर आया था, जमकर बैठ गया। तुम तंज कर रहे हो? हकीकत को तुम्हारी जुबान में तंज कहा जाता है। इसने जरा आगे होकर इसके सामने रखी किताब को अपने हाथ में लेना चाहा, तो अमरा ने फौरन किताब झपट लिया। उफ, इतनी बदतमीजी! इसने ऐसे तंज किया जैसे इसने बुरा मान लिया हो। फिर भी मजीद फैलकर सोफे पर बैठ गया। कॉफी पी लो, ठंडी हो जाएगी। हंसी दबाने के लिए इसने होंठ का कोना दांतों में लिया। किसने कहा था मेरे लिए कॉफी लाने को? स्टूडेंट्स के पीछे भाग भाग कर ट्वीट लेने वाली ये कह रही है। ठीक है, आखिरकार इंसान बदल ही जाता है। अमरा को ये बात बुरी लगी थी कि इसने इसके मजमूनों को लेकर ऐसा कहा। दुनिया में हर इंसान न्यूटन, स्टीफन या अब्दुल सलाम नहीं बन सकता। जहानत का मेयार मुश्किल मजमून पढ़ना ही नहीं। अगर हर लड़की मादम क्यूरी जैसी नहीं बनती, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुंद ज़हन है या सिफर है। वो ला पढ़कर मार्गरेट थैचर आयरन लेडी बन सकती है। एमए उर्दू करके बानो कुद्सिया बन सकती है। मामूली समझे जाने वाले मज़ामीन को पढ़कर भी वो क्या नहीं कर सकती। मुझे इल्हाम हुआ था। वो इसके दबे दबे गुस्सीले अंदाज पर जेरे लब मुस्कुरा ही दिया। बाहर बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। दोनों कदादम शीशे की खिड़की के पास बैठे थे। बर्फबारी हो रही है अमरहा, देखो। इसका मकसद सिर्फ इसका गुस्सा कम करना था, लेकिन अगली बात करके इसने गलती की। तुम तो शायद पहली बार देख रही होगी। इसने खिड़की से बाहर आसमान से उतरते रुई की गालों से बर्फ के गोलों की तरफ इशारा करते हुए पूछा। अमरा का गुस्सा एकदम बढ़ गया। क्यों? मैं क्यों पहली बार देख रही होंगी? हमारे पाकिस्तान में सब कुछ है, सब। इसने ऐसे शाने लहराए जैसे कहती हो, ओ अंग्रेज यू शट अप। बर्फबारी भी वो थोड़ी खुजाने लगा। फिर इसने हाथ थोड़ी तरह ही टिका लिया। क्रिसमस नाइट पर लॉर्ड मेयर अपनी पसंदीदा फिल्म देखते हुए, अपने कहके का गला दबाते हुए। यूनिवर्सिटी की याददाश्त.com। हाँ बिल्कुल, शान ने फिर अचकाए। सुंदरी अमरा मजे से सच का गला दबाते हुए, लॉर्ड मेयर को कम अकल समझते हुए, देसी अंदाज में लंबी लंबी छोड़ते हुए। एक झूठ सौ कहानियाँ.com। लाहौर में बर्फबारी होती है। अमरा, अच्छा, कब कब? जब जब यहाँ होती है। अमरा के अंदाज की नज़र उतारी जानी चाहिए थी। अच्छा, और क्या क्या होता है लाहौर में? लॉर्ड मेयर ने रिमोट फेंक दिया। इन्हें सिर्फ यही फिल्म देखनी है। सब सब जो यहाँ भी नहीं है, सब है वहाँ जी। हम फूल पौधे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, अजायबघर, बड़े बड़े बाजार, शॉपिंग सेंटर, होटल, सुपर जनरल स्टोर्स, ट्रेन, मोटरवे, बड़ी बड़ी सड़कें, सब हैं हमारे पास। तुमने क्या समझ रखा है हमें? वो इतनी दिलचस्पी और मौहियत से इसे देख रहा था जैसे छोटे बड़े अपने टॉम एंड जेरी देखते हैं। इसकी मदलल अंदाज। तुमने क्या समझ रखा है हमें? अंदाज कुछ ऐसा था जैसे अदालत में जज होता है। बताओ जोसेफ, तुमने कत्ल क्यों किया? क्यों किया? जवाब दो। ठहरो, सजा के लिए तैयार हो जाओ। इलेक्ट्रिक चेयर तुम्हारा मुकद्दर है। हाँ, तुम्हारा मुकद्दर। लाहौर में सब कुछ नहीं है अमरहा, सब कुछ तो मैनचेस्टर में है। मुस्कुराहटों में सबसे प्यारी मुस्कुराहट सजाकर आलियान ने कहा। हाँ, तुम तो यही कहोगे, सुंदरी अमरा ने बुरी तरह मुंह बनाकर कहा। मैं? हाँ, मैं तो यही कहूँगा। लाहौर खाली हो चुका है, इसके पास सब कुछ नहीं है। तुम तो यहाँ बैठी हो, इसके पास सब कैसे हो सकता है? इसका सब कुछ तो मैनचेस्टर आ चुका है। खिड़की के बाहर गिरते बर्फ के गालों ने इतनी प्यारी बात पर तालियां बजाईं। वो सब वो सफ़ेद से नीले पीले हरे हो गए और अमरा खामोश हो गई और किताब पढ़ने की कोशिश करने लगी। वैसे ये देखो, इसने अपना मोबाइल अमरा के आगे किया, जहाँ लाहौर के मौसम की 8 साल तारीख मौजूद थी। लाहौर में बर्फबारी नहीं होती, कहकर इसने बुलंद कहका लगाया। इस बार इसने आवाज़ धीमी रखने की कोशिश नहीं की थी। इधर उधर बैठे स्टूडेंट ने इसकी तरफ देखा कि इतने दबाव में भी कौन ऐसे दिल खोल कर हंस रहा है। आलियान और कौन होती है? वो अभी भी अपनी बात पर कायम रही। सुंदरी अमरा, लाहौर की पतंगें और गप्पों की ना ख़त्म होने वाली डोरें, लाहौर की तारीख और रंगीले लोगों से इक्तसाब। आलिया ने किस कदर हैरत से इसे देखा
اور یہ سب اس نے موبائل پر نظر آنے والے کالم کی طرف اشارہ کیا جو لاہور کے موسم کے بارے میں تھا۔ یہ غلط ہے، کسی جھوٹے انسان نے لکھا ہے۔ اس بار امرا نے شانے اور گردن ایک ساتھ اچکائے اور اتنے یقین اور سنجیدگی سے کہا کہ آلیان کا جی چاہا کہ وہ کہہ دے کہ ہاں ساری دنیا جھوٹی ہے، غلط ہے، صرف تم سچی ہو، مجھے صرف تمہاری بات پر یقین ہے۔ لیڈی مہر کی طرح ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر وہ اپنی مزید مسکراہٹ دبائے اسے دیکھتا رہا۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر خاموشی رہی۔ سندری امرا ایسے ہی جھوٹ بولتی جائے اور لارڈ میئر ایسے ہی سنتے جائیں، وہاں کچھ ایسا ماحول تھا۔ علی ونگ کی اوپن ہال میں کھڑکی کے پاس، اگر میں لاہور جا کر رہوں اور برف باری نہ ہو تو تم کہو گی کہ اس سال ہی نہیں ہوئی، اگر میں اگلے سال تک کے لیے رک جاؤں تو تم کہو گی کہ موسم میں خطرناک حد تک تبدیلی آ چکی ہے، اور اگر میں آس پاس کے لوگوں سے تصدیق کے لیے پوچھنا شروع کر دوں تو تم کہو گی کہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، تمہاری بے عزتی کروانا چاہتے ہیں۔ اپنی ساری ہمت مجتمع کر کے اپنی ہنسی کو اندر ہی روک کر وہ بمشکل اتنا ہی کہہ پایا، تو تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو کہ سب کچھ تمہارے پاس ہی ہے؟ وہ ہنسا۔ تم 2 شہروں کے سرسری جائزے میں بھی حاسد ہو امرا۔ میں نے یہ کب کہا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے؟ میں نے صرف اتنا کہا کہ تم پہلی بار برف باری دیکھ رہی ہو، بس تم برا مان گئی۔ میں بہت بار دیکھ چکی ہوں، بس۔ امرا باز آنے والی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، پر کہاں؟ فلموں میں، ٹی وی پر، میگزین میں، اس نے روانی سے کہا۔ آلیان نے سر کو اٹھایا، علی لرننگ کی چھت کو دیکھا اور اتنے زور سے کہکا لگایا کہ ہال میں موجود ذرا زیادہ فاصلے پر موجود اسٹوڈنٹس بھی سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگے، اور قریب کی نشستوں پر ذرا دیر تک اونگنے والے اسٹوڈنٹ ڈر کر، جرجری بھر کر، چونک کر آس پاس دیکھنے لگے۔ آلیان، ڈر کر اٹھ جانے والی میگن نے اسے گھورا۔ آلیان نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ امرا خاموشی سے کتاب پڑھنے لگی کہ وہ چلا جائے، لیکن اپنی ہنسی قابو کرنے کے بعد وہ اس کی ایک کتاب لے کر بیٹھ گیا اور اسے سرسری دیکھنے لگا۔ وہ کتاب کا ایک صفحہ الٹتا اور اسے دیکھتا، پھر اسے دیکھتا اور جلدی سے صفحہ الٹ دیتا۔ وہ غیر ارادی طور پر اس کا مزاج بگاڑ چکا تھا۔ تمہاری آنکھیں، میری آنکھیں کیا؟ امرا کو یقین تھا کہ اب وہ اس کی آنکھوں کو نشانہ بنائے گا۔ کالی، گہری، مجھے بری آنکھیں پسند نہیں۔ اس نے جلدی سے اسے ٹوک دیا۔ میں نے تم سے اپنی آنکھوں کے بارے میں تو نہیں پوچھا۔ تم میری آنکھوں کو برا کہتے، میں نے پہلے ہی کہہ دیا۔ کیا حکمت عملی اپنائی تھی امرا نے! واہ! میں نے تمہیں برا کب کہا؟ کہہ سکتے تھے، امکانات تھے۔ کافی ذہین تھی امرا ویسے، بادام کھاتی رہی تھی نا۔ جب کہا ہی نہیں تو کہہ دیتے تو؟ میں تو بس اتنا کہنے لگا تھا کہ تمہاری آنکھیں بہت گہری ہیں۔ جب تمہیں پہلی بار روتے ہوئے دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ بہت آنسو بہا چکی ہیں، بہت روتی رہی ہیں۔ نوٹس لکھتے لکھتے امرا کے ہاتھ رک گئے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اسے اس سے خوف محسوس ہوا۔ وہ اس کے بارے میں اور کس کس بات کا ٹھیک ٹھیک اندازہ لگا چکا تھا، اس کی نحوست کا بھی، کیا اس کا بھی کہ لاہور میں وہ کس قدر غیر اہم رہی ہے، گھر کا، خاندان کا حصہ ہو کر بھی حصہ نہیں سمجھی گئی تھی۔ اس پر کیسے کیسے طنز کیے جاتے رہے ہیں، اس کا کیسے کیسے مذاق اڑایا جاتا رہا ہے۔ وہ امرا جو رات کے اس وقت 12 بجے کے قریب مکمل اعتماد سے علی رنگ کامن میں بیٹھی پڑھ رہی تھی، دادا کے کمرے میں خوف سے چھپ جایا کرتی تھی کہ گھر میں آنے والا مہمان اسے دیکھ نہ لیں۔ اگر وہ کسی تقریب میں چلی ہی جاتی تو کوئی ایسی جگہ تلاش کرتی جہاں کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ وہ اپنے ہم عمروں کو باتیں کرتے، کہہ لگاتے، اچھل کود کرتے دیکھتی، لیکن اپنی جگہ سے نہ ہلتی، ان کے پاس جانے کی ہمت نہ کر پاتی۔ کیوں روتی رہی ہو تم؟ میں کبھی نہیں روئی۔ کس قدر خوفناک سوال پوچھ لیا تھا آلیان نے۔ وہ اس سوال کا جواب کبھی نہیں دے گی، یہ جھوٹ ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں کبھی نہیں روئی، کہا نا۔ جو کبھی نہیں روتا وہ انسان نہیں ہوتا۔ تم انسان نہیں ہو کیا؟ کیا تم کبھی نہیں روئے؟ ہاں، رویا ہوں، بہت رویا ہوں۔ خاموشی کے بوجھل وقفے کے بعد وہ بولا۔ اس کی آواز اداس ہو گئی۔ وہ پہلی بار اتنا اداس نظر آیا۔ کیوں؟ امرا کو اپنی غلطی کا فوری احساس ہوا۔ خاموشی سے وہ جیسے سر جھکا کر بیٹھا ہی رہ گیا تھا۔ دیکھا، برا لگا نا؟ اپنے رونے کی وجہ کوئی بتانا پسند نہیں کرتا۔ میں 6 سال کا تھا جب رات بھر اپنے ہاتھ کو اپنی ماما کے ہاتھ میں دیے ان کے سرہانے بیٹھا رہا تھا۔ صبح ان کا ہاتھ کافی سرد ہو چکا تھا اور سخت بھی۔ جب لوگوں نے میرے ہاتھ کو ان کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی تب میں رونے لگا، اور بعد میں ابھی تک اس منظر کو یاد کر کر کے روتا رہا ہوں۔ یہ میرے اب تک رونے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ امرا کو اپنے رویے پر شرمندگی ہوئی۔ I'm sorry۔ وہ اٹھا اور چلا گیا۔ اس کی چال بتا رہی تھی کہ وہ خود کو کس کیفیت سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔
امرا نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے اپنے بارے میں اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ کافی خود غرض ہوتی جا رہی تھی۔ غالباً ٹھیک کہہ گیا تھا وہ کہ جو روتا نہیں وہ انسان ہی نہیں ہے، اور سب انسان روتے ہیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وجہ کو لے کر۔ لیڈی مہر اپنے بچوں کے بارے میں صرف اس کی محبت کا ذکر کرتی تھی جو ان سب کے درمیان تھی۔ وہ کبھی یہ نہیں بتاتی تھی کہ کون کیا، کیوں اور کیسے ہے، وہ اس کڈ سینٹر تک کیسے پہنچے، ان کا ماضی کیا ہے۔ وہ کہا کرتی ان کے بچوں کا ماضی کتنا ہی بھیانک رہا ہو، ان کا حال پرعزم ہے اور مستقبل شاندار۔ وہ ان کے بچے تھے اور وہ ان کی تکلیفوں کو ان کے سوا کسی اور کے ساتھ زیر بحث نہیں لایا کرتی تھی۔ کبھی مورگن، شارلٹ، ڈینس یا کوئی ان کے پاس اپنی پریشان صورت لیے آتا تو گھنٹوں کمرہ بند کیے اپنے اس بچے یا بچی کے لیے جانے کون کون سی باتیں کرتی رہتی۔ امرا سمجھ سکتی تھی کہ آپ کتنے بھی مضبوط اور بہادر بننے کی کوشش کریں، ماضی سامنے آ کر تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح پر دیوانہ سا ضرور کر دیتا ہے۔ آپ اپنے حواس کھونے لگتے ہیں۔ آلیان کے بارے میں اگر امرا نے کچھ جاننا چاہا تو انہوں نے صرف اتنا کہا، وہ میرا بہت بہادر بیٹا ہے اور اپنی ماں مارگریٹ سے مثالی محبت کرتا ہے۔ بس اس سے آگے انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ ایک سمجھدار خاتون تھی، انہیں معلوم تھا کس بارے میں کتنی بات کرنی ہے، اور اپنے بچوں کے لیے تو وہ بہت ہی سمجھدار تھیں۔ امرا اپنے رونے کو لے کر بیٹھی رہتی تھی اور سمجھتی تھی اس سے زیادہ دکھ کسی کو مل ہی نہیں رہے، اس سے زیادہ زیادتی زندگی نے کسی کے ساتھ نہیں کی۔ قدرت نے سب غم کے پہاڑ اسی پر توڑ ڈالے ہیں، کسی خوشی کا حقدار اسے ٹھہرایا ہی نہیں گیا۔ ایک امرا ہی کیا، ہم سب یہی سوچتے ہیں اور اسی سوچ پر یقین رکھتے ہیں۔ انسان نے سب سے زیادہ علم جو خود کو سکھایا ہے وہ صرف اور صرف ناشکری اور شکوہ سری ہی تو ہے۔